अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, हमने एक ख़बर जो है आज सेगमेंट का हिस्सा लाजमी बनाना था और उसके ऊपर बात भी हो रही थी कि जामे कराची के HEJ एक डिपार्टमेंट है जहाँ से एक बैतुल खला से एक नौजवान की लाश जो है वो पुरसरार तौर पर मौत बताया जा रहा था और वो मिलती है। उसके बाद मामला ये है कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा के ऊपर भी बात की कि शायद दबाव था, तालीम का दबाव था, वहाँ पर PhD होल्डर जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, आला तालीम याफ्ता, तो ये मामला है। बहरहाल उसकी जब लाश मिली तो तस्दीक हुई मुख्तियार अली के नाम से, जो कि वहाँ के MPhil के स्टूडेंट्स थे। इसी हवाले से मौमा था क्या, क्या मामला था, हक़ाइक़ क्या है। बैनुल अक़वामी मरकज़ के तर्जुमान इस वक्त जाफ़र अस्करी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए टेलीफोन लाइन पर। मामला असल में था क्या, ज़रा नाजरीन को भी बताएँ। जी बहुत शुक्रिया अली रज़ा। असल में बात यह है कि कल 23 अक्टूबर को जो है एक नौजवान तालिब इल्म जिनका नाम मुख्तियार अली है और वो HEJ के तालिब इल्म थे, MPhil कर रहे थे, तो उनकी डेड बॉडी मिली है वॉशरूम से। यानी एक कॉमन बाथरूम है HEJ बॉयज़ हॉस्टल के ठीक अंदर है। फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली। तो बहरहाल जैसी डेड बॉडी मिली है तो सिक्योरिटी ने तालिब इल्मों की मदद से उनको जो है कराची यूनिवर्सिटी की जो क्लिनिक है वहाँ पहुँचा दिया। ये गालिबन शाम का वक्त था और वहाँ पर डॉक्टर हसन औज मौजूद थे, तो उन्होंने डेड बॉडी का मुआयना किया और वो उसका नौजवान का इंतकाल हो चुका था। बहरहाल वर्षा भी आ चुके थे वहाँ पर और हमारे जो इदारे के डायरेक्टर साहब हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन और दीगर जो हुकाम थे वो भी मौजूद थे। फिर पुलिस ने जो ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए डेड बॉडी को जो है अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना कर दिया और फिर जो आज सुबह की जो रिपोर्ट है डेफिनेटली इसका पोस्टमार्टम हुआ है, वो तो खैर सवाद रवाना भी हो गई डेड बॉडी ठीक अपने है। वर्षा के साथ। लेकिन जो जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमें मिली इन्फॉर्मेशन वो ये कि वो कार्डिक अरेस्ट हुआ है नौजवान को, और वही वॉशरूम में उसके साथ हुआ और वहीं वो ख़त्म हो गया। इस नौजवान तो की इसके उम्र अलावा बता सकते हैं कितनी होगी जाफ़र साहब? उम्र ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये तकरीबन ये 20 और 30 के दरमियान इसकी उम्र होगी नौजवान। अरे जाफ़र साहब, कुछ इतलात ऐसी आ रही थी कि जी दबाव दिया जाता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत दबाव का शिकार होते हैं, रिसर्च नहीं हो रही होती उनके ऊपर और इस वजह से भी जो है ये वाक़यात आ जाते हैं, तो नहीं इसकी नहीं नहीं, तस्दीक ऐसा करेंगे, तरदीद नहीं, करेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है कि MPhil और PhD की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें ऑलरेडी मैं खुद PhD कर चुका हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि कितना डिफ़िकल्ट होती है जॉब, सबको पता है बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इदारे की तरफ से कोई सख्ती है या किसी जो सुपरवाइज़र है उसकी तरफ से सख्ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सिंपल सा एक हादसा हुआ है, एक नौजवान जो है वो अपनी तबाही मौत मरा है और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह की कोई एनी देना चाहिए वो नामुनासिब इसलिए भी है। देखिए समाज में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल। इदारों को बचाएं, ना कि इस तरह की अगर हम रिपोर्टिंग करेंगे जिस तरह की आप तक भी चीज़ें पहुंची हैं, मुझ तक भी इस तरह की बातें पहुंची हैं, अगर आप इस तरह की बातें करेंगे हम लोग तो फिर तालिब इल्म को उनके वालिदैन जो हैं वो जामियात और आला तालीम के लिए भेजेंगे नहीं। बिल्कुल। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पर बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, स्पेशली जब रिपोर्टिंग हो रही होती है तो उसमें ज़रा बहुत मोहतात। और आप भी सहाफ़ा से ताल्लुक़ है, मेरा भी सहाफ़ा से ताल्लुक़ है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको कम अज़ कम काउंटर चेक करना चाहिए तस्दीक के लिए, तो फिर शायद इस तरह की कोई वहाम पैदा ना हो, ना ही कोई इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैले। ऐसी कोई बात नहीं है और बिल्कुल वाज़ेह जो उनकी सुपरवाइज़र थी वो जो है वो इंतहाई बाइखलाक खातून है और ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, और ज़ाहिर तालिब इल्म भी बताते हैं, उनके जो दोस्त भी बताते हैं कि वो खुद भी बड़ा कूल एंड काम आदमी था, अच्छा नौजवान था, बड़ा फर्माबरदार नौजवान था। और ये बस एक हादसा है कि इसके इंतकाल हो गया और तब ही मौत, हार्ट कार्डिक अरेस्ट हुआ और बेचारा वो दुनिया से गुजर गया। अच्छा, थोड़ा सा जी इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि हम इसकी बात नहीं करते मगर जो करिकुलम है और जो जिस तरह रिसर्च की जाती है उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्योंकि एक अहम इदारा है आपका ना, तो किस किस जी। किस्म की रिसर्च हो रही होती हैं, क्योंकि किस किस किस्म के स्टूडेंट्स जो है वो इस इदारे में पढ़ते हैं? देखिए क्योंकि ये इंटरनेशनल इदारा है, बैनुल-अक़वामी मरकज़ है और यहाँ पर तमाम जो हयातियाती और कीमियाई उलूम पढ़ाए जा रहे होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है,
بایو کیمسٹری اور اس طرح کے بہت سارے جو پیور سائنسز سے متعلق جو مضامین ہیں وہ یہاں پڑھائے جاتے ہیں، ان میں تحقیق کی جاتی ہے. اصل میں یہ تحقیق کا ادارہ ہے. یہاں پر ایم فل لیول پہ اور پی ایچ ڈی لیول پہ ریسرچرز تحقیق ہو رہی بیسکلی یہاں ہوتی پر ہے. پڑھتے ہیں. جی 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 ریسرچرز ایگزیکٹلی. جو ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں وہ آ کے ایم فل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ پورے ملک سے یہاں پر طالب علم آ رہے ہوتے ہیں. اس نوجوان کا جس کا انتقال ہوا ہے، یہ اس کا خود تعلق سوات سے تھا. بالکل. تو پورے ملک سے نوجوان آ رہے ہوتے ہیں یہاں پر. ہم اسی لیے یہاں پر ہاسٹل کی فیسلٹی بھی موجود ہے، اور بلکہ یہاں پر جو ہے طالب علموں کو اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے. اور ابھی گزشتہ مہینے جو ایڈمیشن ہوئے ہیں تو ہم نے جو ادارے نے جو ہے وہ جو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں ان کی تو اسکالرشپ بڑھا کے 50,000 کر دی منتھلی. تو اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن یہ بلکہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے ریسرچر آ رہے ہوتے ہیں، مختلف ممالک سے ریسرچر آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کے اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو باتیں پھیلا کے یا اس طرح کی کمزور باتیں کر کے جو ہے وہ اداروں کو کمزور کرنے کے میں سمجھتا ہوں کہ مترادف ہے. ہاں کیونکہ دیکھیں نا جعفر صاحب، جب یہ وقوع ہوا نا تو اس سے بڑا جوڑ توڑ کے چیزیں جو ہے وہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہی تھی کہ جی ایک اور وقوع جو ہے وہ سامنے آ گیا اور اس طرح کے معاملات. تو ہم نے اسی لیے سوچا کہ ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس نے جو طالب علم ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کا ایک جذبہ ہے یقینی طور پہ، اور وہ کہیں نہ کہیں کام آئے گا اس ملک کے لیے. تو وہاں پر جب ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمارا بحیثیت صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے کا فرض بنتا ہے کہ ہم کنسرن اتھارٹی سے بات کریں، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کا کیا موقف ہے. جس طرح آپ بتا رہے تھے، تاہم کوئی فیملی کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن آیا یا نہیں؟ نہیں. فیملی تو کل ہی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور یہ اطلاع پہنچی ان کے ورثہ تک تو ورثہ تو پہنچ گئے تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ جب پولیس نے عباس شہید ڈیڈ باڈی کو منتقل کیا ہے تو ورثہ ساتھ گئے. اور اس کے بعد جو ہے اور وہاں پر جو ہے میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری جو ڈائریکٹر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرزانہ شاہین صاحبہ اور ان کے ساتھ دیگر افراد جو ہے آفیشلس وہاں موجود تھے، اور کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوئی بلکہ ان کو پوری جس کو کہتے ہیں جو صورتحال سے آگاہ کیا. اور آج صبح یعنی دوسرے روز آج صبح ہماری جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ پروفیسر ظہیر اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ جو ہے وہاں پر گئی ہیں، ان کے ورثہ سے ملاقات کی ہے. پھر وہ وہاں سے جو ہے وہ ڈیڈ باڈی روانہ ہوئی ہے سوات. اچھا سر، ایک اور بات بتا دیجیے گا جعفر صاحب، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جب ایک سماجی مسئلہ بھی بن چکا ہے اور وہ منشیات کا ہے، اور ہمارے پاس جو فیکٹس اینڈ فیگرز انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر منشیات کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور عمومی طور پہ جو بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ سامنے آئی؟ نہیں دیکھیے، میں کسی اور ادارے کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ بھی ہمارے ادارے میں کئی مرتبہ آ چکے ہیں، آپ نے وزٹ کیا اور اسٹوریز کی ہیں. ہمارے ادارے کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ منشیات کا استعمال تو بہت دور کی بات ہے. آپ اسٹوڈنٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ پان نہیں کھا سکتے، آپ گٹکا اور اس طرح کے جو لوگ نشے کر رہے ہوتے ہیں یہ وہاں نہیں کر سکتے. باقاعدہ فائن ہے. فائن ہے. سیکورٹی میں سمجھ گیا. بہت شکریہ جعفر صاحب اپنا مکمل موقف دینے کے لیے، اور بتا رہے تھے کہ جی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا تھا، اطلاعات موصول ہو رہی تھیں. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کس طرح کی پرسیپشنز بنائی جاتی ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مختلف اداروں کے حوالے سے، جو کہ جو ہے وہ غلط بات ہے اور اس کے اوپر بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اوپر ویسے تو صحافی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے. مگر اب ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹیز، اسکولز، کالجز کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے کیریکولم ہوتا ہے، ان کو وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو نیچے اگر ہم کالجز کی طرف آ جائیں تو پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. ایک دباؤ ہے، مطلب تعلیم جو ہے وہ ایک ایسا میدان ہے جہاں کچھ لوگ تو آگے بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ لوگ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں. اسی حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں حفصہ، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. بہت شکریہ حفصہ، آپ نے وقت نکالا اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. معاملہ ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں بحیثیت ماہر نفسیات کہ یہ جو بچے ہیں ان کو جو کیریکولم کی ریس میں ہم نے لگایا ہوا ہے، ہم نے حافظے کا امتحان لینا شروع کر دیا ہے، جبکہ ہمیں لینا جو ہے ان کی تربیت اور دیگر چیزوں کا لینا تھا امتحان؟ جی
آپ نے جو جیسے ابھی بات کہی کہ ہم نے کیا حافظے کا امتحان لینا شروع کر دیا ہے، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گی کہ جس کی جتنی میموری ہے، جس کی جتنی میموری کیپیسٹی ہے، اس کی بنیاد پہ ہمارے کافی سارے ادارے اسی کی بنیاد پہ اسکور کر رہے ہیں. ہم لوگ بچے کو ایڈمیشن دینے سے پہلے اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ تو لے لیتے ہیں، لیکن بہت ہی کم ایسے ادارے موجود ہیں جو بچوں کی پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پروجیکٹیو ٹیسٹ بھی کرتے ہوں کہ حفصہ پتہ چلے کہ قابلیت کا کہیں امتحان ایسا کون کون نہیں لے رہا؟ مطلب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا قابلیت کے اوپر امتحان لیا جانا چاہیے کہ وہ کتنا قابل ہے، اس کے اندر کتنی ذہانت ہے، وہ کس طرح رول پلے کر سکتا ہے. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ تمام کے تمام بڑے چھوٹے تعلیمی ادارے ہمیں دکھائی دیتے ہیں حافظے کا امتحان لینا. کتنا اچھا رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے. اور میں اسکول کالجز کی بھی بات کر رہا ہوں، تو اس کا اثر کیا پڑ رہا ہے، کیا مرتب ہو رہی ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ آپ کے پاس کوئی ریسرچ ہے اس حوالے سے؟ جی، میں اسی کی تو بات آپ سے کر رہی تھی کہ جب آپ بچوں کی پرسنالٹی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ وہ پریشر جھیل پائے گا جس کی وجہ سے ہمارا کریکولم ڈیزائن کیا گیا ہے، کہ اب اسی کے اوپر بچہ پورا اترے گا. ہماری جو ایکسپیکٹیشن سوسائٹی کو ایک اسٹوڈنٹ سے ہو گئی ہیں کہ ایک سرٹن لیول کی جاب اگر آپ کی ہے تو آپ کی عزت ہے، ایک سرٹن لیول کا پرفارمنس آپ اپنی یونیورسٹی میں دے رہے ہیں، اتنے گریڈز لے رہے ہیں تو آپ کی ویلیو ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں. فیلنگ آف ورتھ لیسنس اتنی زیادہ ہے اسٹوڈنٹس میں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ انزائٹی، ڈپریشن، اور بچے اسکیپ چاہتے ہیں. اسکیپ اس طرح سے کہ میں اگر یہ نشہ کر لوں گا جو مجھے ایزیلی فراہم ہے، کہیں پہ بھی میں جاؤں گا مجھے مل جائے گا، بہت سستا ہے، دستیاب ہے، تو اس نشے کی وجہ سے میں جو ہوں وہ ایک ریلیکس فیل کروں گا، میں جو ہوں وہ اپنی پریشانیوں کو تھوڑی ایک دیر سیکنڈ کے لیے حفصہ، بھول یہ بڑی جاؤں گا. خطرناک بات آپ بتا رہی ہیں. آپ بتا رہی ہیں کہ اس ٹراما، اس پریشانی، اس ذہنی تناؤ سے نکلنے کے لیے بھی ایک وجہ نشہ جو ہے وہ بن رہا ہے. جی بالکل، ہمارے پاس بہت کیسز آتے ہیں ایسے کہ بچے جو ہے وہ نشے کر رہے ہیں اور ان ساری اور اس کی چیزوں میں بنیادی ملوث وجہ ہیں وہ یہ کیونکہ بتا رہے وہ ہیں کہ جی ہم پر بڑا سٹریس ہے. جی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسٹریس بہت ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، پیرنٹس سمجھتے نہیں، اور ہمارے اوپر ایک ایکسپیکٹیشنز کا لوڈ ہے کہ ہم نے ایک سرٹن لیول آف پرفارمنس دینی ہی دینی ہے، ہم سے اتنے گریڈز ایکسپیکٹ کیے گئے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں، آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں بیچلرس کر کے بچہ نکلتا ہے، اس کو کیا جاب آپ دے رہے ہوتے ہیں اور کیا سیلری دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایم فل کا کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جو میری 20,000 کی تنخواہ ہے وہ کسی طرح 40,000 کی ہو جائے، میں جو ہوں وہ سی وی پہ لکھ سکوں کہ میں ایم فل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، انرولڈ ہوں اس میں، اور میری کہیں سے پے بڑھ جائے. یہاں پہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ میں نے اس ملک کو سرو کرنا ہے یا میرا کوئی ریسرچ پیپر پبلش ہو جائے یا میں کسی قابل بن جاؤں. جو ریٹ ریس میں ہم لگے ہوئے ہیں وہی بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہی اسی طرح سے حفصہ جو حل ہے کیا ہے ہمیں پھر؟ دیکھنے کو آپ کیا سمجھتی ہیں حل کیا ہے؟ کریکولم چینج کریں، تربیت دیں اساتذہ کو، کیا کریں؟ اور یہ کون دیکھیں کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں محکمہ تعلیم تو کریکولم اسکول کا اسٹرکچر صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. اسکولوں میں جائیں تو ادھر تو جو عام بنیادی مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے. تو پھر ایک تو بڑا چیلنج ہے، اور پھر کرے گا کون؟ دیکھیں کریکولم چینج کرنے کی بات تو ہے، اب ہر بچہ اس کریکولم پہ پورا تو اتر نہیں سکتا. ہمارے پاس گنے چنے جو ہے وہ 4-5 سبجیکٹس ہیں، وہی ہم پڑھائے چلے جا رہے ہیں. اور میری جس بات پہ میرا مین فوکس ہے وہ ہے کریئر کاؤنسلنگ. یہ 13-14 سال کے بچوں کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری نہ دے دیں کہ آپ نے آگے جا کے کیا پڑھنا ہے، کہ آپ نے ساری زندگی سے سائنس ہی پڑھنا ہے. کیونکہ میں نے 13 سال کی عمر میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں میٹرک جو ہوں وہ سائنس سے کروں گی، تو میں اسی میں لگی ہوئی ہوں کہ میں نے آگے ایم بی بی ایس بھی کرنا ہے. اگر میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو میری زندگی ختم ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے. پھر یہی ہوتا رہے گا کہ بچے جو ہیں وہ اسکیپ کے لیے نشے کریں گے، پیرنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کا پورا نہیں اترنے، اس کا گلٹ الگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اور بچے جو ہے وہ ٹرامیٹائزڈ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں پچھلے اسی سال کی اگر میں بات کر لوں تو 8 لاکھ سے زائد بچہ تو باہر چلا گیا، جس میں سے 4 لاکھ ان کی تھی جو ہائی اسکلڈ تھے، ڈاکٹرز تھے، آئی ٹی کے بچے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے. یہی اگر اس ملک میں رہ رہے ہوتے تو کیا میں اور آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے؟ مطلب کیا ایک پکچر ہی چینج ہوتی نا. یہی صورتحال ہے آج کل. تو حفصہ اس کا حل پھر اب کیا سمجھتی ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیں حل تو اب نکلتا دکھائی نہیں دے رہا. ایک کریکولم ہے اس کو چینج کر، ادھر طبقاتی تعلیمی نظام بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا، کہ فلانا جو بورڈ ہے اس کی تعلیمی ادارے، اس کے انڈر چلنے والے ادارے وہ ایک حساب سے پڑھائی کر رہے ہیں، پھر او لیولز، پھر اے لیولز. مطلب آپ چھوڑ دیجئے، میں پورے پاکستان کی کیا بات کروں، پورے پاکستان چھوڑے، اس شہر کے اندر آپ کو 36 طبقات مل جائیں گے جو فیس کے حساب سے طے کیا جا رہا ہے کہ کون اچھا تعلیم حاصل کرے گا. یہ جی فیکٹ دیکھیں تو ہے، بہت بڑا پلے مسئلہ تو بیس ہے.
جی جی، پلے بیسڈ لرننگ کی طرف جانا چاہیے. یہ اپروچ سب سے بہترین ہے کہ آپ جو ہے وہ کھیل کے ذریعے بچوں کو پڑھائیں. اور کریکولم ہمارا ڈیفینیٹلی چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کریئر کاؤنسلنگ کی بھی نیڈ ہے. اور خاص طور پہ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو آپ لوگ پلیز یہ پرسنالٹی اسیسمنٹ کو ضرور انکلوڈ کریں، اس سے آپ کو پتہ چل اچھا، جائے گا کوئی آلریڈی اس ڈپریشن ذہنی کا تناؤ شکار سے ہے تو وہ نکالنے چیز کے آ لیے جائے گی. حفصہ ذہنی تناؤ سے نکلنے کے لیے ایک عام آدمی کیا کرے؟ اسٹوڈنٹس کیا کاؤنسلنگ کرے؟ لے، تھیراپی کے لیے جائے، تھیراپی کو ٹیبو نہ سمجھے. سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آپ تھیراپی کے لیے جائیں. آپ کو اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی اس میں ہو، پرابلم میں ہو، تبھی آپ تھیراپی کے لیے جائیں. آپ سیلف ایکسپلوریشن کے لیے مگر بھی حفصہ تھیراپی پتہ کے ہی لیے نہیں جا چلتا نا، سکتے ہیں. مسئلہ یہ، اس کو تو ابھی تک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ ہم جو ایک ذہنی بیماری بھی کوئی بیماری ہوتی ہے. بہت سارے لوگ تو اس کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے، کیا ہے، تھوڑا اس کا فیکٹ فائنڈنگ بتائے نا، تاکہ ناظرین بھی اویئر ہوں، سننے والے بھی سمجھ سکے کہ کیا کرے اگر مطلب ایک ذہنی تناؤ ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، پریشانی تو نکل گئے تو معاملہ صرف حد تک یہیں تک ہے. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے اوپر رائے دے اپنی. دیکھیں، جب آپ کے روزمرہ کے کام میں رکاوٹ آنے لگے، آپ کا موڈ آپ کی فنکشننگ کو امپیکٹ کرنے لگے کہ میں جو کام پہلے بہت آسانی سے کر لیا کرتی تھی، اب میں اپنے موڈ کی وجہ سے وہ صحیح سے انجام نہیں دے پا رہی ہوں، میرا موڈ میری کافی ساری چیزوں کے آڑے آ رہا ہے اور ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھیں. اداسی میں اور اور ماہر ڈپریشن میں نفسیات سے فرق ہے. رابطہ کریں. بالکل رابطہ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا موڈ خراب ہے یا آپ ڈپریشن میں ہیں تبھی آپ جو ہے وہ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں. اگر آپ کی زندگی میں سب صحیح بھی چل رہا ہے تب بھی آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اسٹریس ایکسپلوریشن کے لیے بھی تھیراپی دی جاتی ہے. بہت شکریہ حفصہ، اپنا موقف دینے کے لیے اور تفصیلاً بتانے کے لیے. ایک سماجی مسئلہ تھا ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر بات کریں. وقت بریک کا ہوا ہے، بریک پر جاتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں.